حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. درود پڑھیں محمد وعلى محمد. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہیں کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے. بانی مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، ان سب کو ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دیں. جتنے مومنین مومنات تشریف فرما ہیں، سب کے حاجات کی برابری کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، قبولیت مجلس و دعا کے لیے درود پڑھے محمد وعلى محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، خدا کے فضل و کرم سے ایک دفعہ پھر ہماری زندگی میں سید الشہداء
की अज़ादारी मजलिस अज़ा और अय्याम मुहर्रम के इन पहले अशरे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में दोबारा जमा होने का ये मौका खुदा ने हमें इनायत फरमाया। ये ख़ुद एक लुत्फ़ इलाही है। अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद और इसकी वजह से जो असरात और नताइज मुरतब होते हैं हमारे रूह पर, हमारे बदन पर, हमारी ज़िंदगी पर, अगर उसकी तरफ मुतवज्जे हों तो रहबर बुज़ुर्गवार ने जो कहा कि ये नेमत कबीर है, मजलिस हुसैन नेमत कबीर, बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम इसके असरात की तरफ मुतवज्जे हों तो इंतहाई आसान अंदाज में हमें ये बात समझ में आती है और इस बात का सही तौर पर इदराक हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में दोबारा ये जो हमें मौका मिला है, चाहे हम में से बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, जितनी ख़वातीन हैं, हमारी ज़िंदगी में दोबारा ये मौका आना, ये खुदा का हम सब पर बहुत बड़ा लुत्फ़ है कि खुदा ने लुत्फ़ किया और हमें दोबारा ये मौका नसीब हुआ है। चंद एक गुजारिशात हैं अपने मौज़ू के आगाज़ से पहले जिनकी तरफ आप तमाम अज़ादारान इमाम हुसैन की तवज्जो मबज़ूल करवाना ज़रूरी है। आगाज़ करूँगा सबसे पहले तो इस वबा की वजह से, इस वबाई मरज़ की वजह से दुनिया जिस तरह के हालात से गुज़री है और आज भी इस वक्त भी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पर इस वबा की वजह से मुश्किलात बाकी हैं। पाकिस्तान में निस्बतन कुछ दीगर ममालिक के निस्बत पाकिस्तान में इस वबा के ऊपर इसके असरात या इसकी वजह से जो नुकसानात थे उसमें कमी वाक़ई हुई है और जिस तरफ जा रहे हैं तो जो सेहत के महकमे हैं और जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक कुछ अरसे में पाकिस्तान इस वबा से निकल सकता है। उसके साथ साथ अब चूँकि मजालिस अज़ा का ये सिलसिला ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में अज़ादारी इमाम हुसैन बर्पा हो रही है, मजालिस बर्पा हो रहे हैं और उसके लिए फिर बहुत सारी मुश्किलात और मसाइल भी हैं। इस पर मराजे उज़्ज़ाम ने बिलखुसूस रहबर मुअज़्ज़म ने आयतुल्लाह सिस्तानी ने खुसूसी ताकीद की है कि जहाँ भी मजलिस अज़ा का इनेकाद किया जाए तो वहाँ पर जो महकमे सेहत की तरफ से जो SOPs दिए जाएँ उनका लिहाज रखा जाए, अज़ादारी की महफ़िल में उन SOPs का लिहाज रखा जाए। तो हम चूँकि एक मुनज़्ज़म कौम हैं, हमारा शिआर ही नज़्म व ज़ब्त है। अज़ादारी ख़ुद तशय्यो के नज़्म के इजहार का एक ज़रिया है। पूरी दुनिया में बैक वक़्त एक ही दिन में, एक ही वक्त में, एक ही तारीख़ में आगाज़ होता है अज़ादारी का और रोज़ आशूर पूरी दुनिया में सब लोग बाहर निकल कर यज़ीदियत के साथ इजहार लाताल्लुकी और हुसैनियत के साथ इजहार वाबस्तगी करते हैं। तो ये ख़ुद एक नज़्म रखता है, लिहाजा अज़ादारी और अज़ादार मुनज़्ज़म हैं। तो हम आप तमाम हमारे अहबाब जो मजलिस अज़ा में तशरीफ़ ला रहे हैं, आपसे ये गुजारिश होगी कि जिन SOPs के लिए गवर्नमेंट ने और सेहत के महकमों ने हमें कहा हुआ है, हमसे तकाज़ा किया है, तो हम इंशाअल्लाह एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते, इस मुल्क के एक ज़िम्मेदार शहरी होने और इस मुल्क का वो तबका, तशय्यो इस पाकिस्तान का वो तबका है जिसने इस मुल्क को बनाया है, इस मुल्क के बनाने वाले हम हैं, लिहाजा इस मुल्क को बचाने वाले भी हम ही हैं। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही हैं कि जो इंशाअल्लाह नज़्म का सबूत देते हुए इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में SOPs का हम पूरा ख्याल रखेंगे। अब इसमें एक खूबसूरत जो अंदाज़ और खूबसूरत शिआर इसके लिए बनाया गया अज़ादारों की तरफ से ही, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि आप हाथ धोया करें, तो अब इसको इंतहाई खूबसूरत एक अंदाज़ है, आप मजलिस अज़ा में आने से पहले बावज़ू होकर आएँ। बावज़ू होने से आप हाथ धोने वाला अमल भी है और वज़ू करना ख़ुद मजलिस हुसैन में आने के लिए एक मुस्तहब और एक इंतहाई बेहतरीन इक़दाम है। लिहाजा हम SOPs के ज़मन में आप तमाम अज़ादारान से ये हमारी गुजारिश होगी कि आज पहली मजलिस की वजह से बाज़ अज़ादार इसको अगर न भी कर पाए हैं,
تو انشاءاللہ کل سے حتماً ہم باوضو مجلس میں آئیں گے، اور دوسرا ماسک کا استعمال اس کی تاکید ہے، تو لہٰذا تمام عزادار ماسک کا استعمال ضرور کریں گے۔ اور ہم نے یہاں کے بانیان نے، انتظامیہ نے آپ کے لیے بیٹھنے کے لیے جو جگہ بنائی ہیں اس میں بھی فاصلہ رکھا گیا ہے، تو لہٰذا جو سماجی فاصلہ ہے اس کا بھی خیال رکھیں گے۔ تو یہ SOPs جو مقرر ہیں شعبہ صحت کی طرف سے، ہمارے مراجع نے بھی اس کا حکم دیا گیا ہے، اسی کے بارے میں تاکید کی ہے، حتیٰ وجوب تک کا کہا گیا ہے کہ واجب ہے کہ ان کا آپ لحاظ کریں۔ تو انشاءاللہ تمام عزاداران، مومنین و مومنات سب ان SOPs کا خیال رکھیں گے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسرا نقطہ اپنے موضوع کے آغاز سے پہلے ضروری ہے کہ بیان کر دیا جائے۔ بعض اوقات جب یہ حالات مشکل تھے، جب یہ مشکلات موجود تھی، اس وبا کی وجہ سے لاک ڈاؤن والی کیفیت تھی اور بہت سارے اجتماعات پر پابندیوں کا مسئلہ تھا، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی باتیں آ رہی تھی کہ عزاداری کے محافل ہوں گی، مجلس عزا ہوگی، جلوس عزاداری ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر ایک بات میں آپ عزاداروں کو بھی اور اس میڈیا کے ذریعے سے جتنے بھی لوگ سماعت فرمائیں گے، دیکھیں گے، ان سب کے لیے ایک پیغام یہ ہے، عزاداری امام حسین علیہ السلام ہماری رگوں کے اندر چلنے والے خون میں شامل ہے۔ جب تک ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، ہم حسین ابن علی کی عزاداری سے دستبردار ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ اچھی طرح باور ہو جائے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہم SOPs کا پورا خیال رکھیں گے، ہم نظم و منظم انداز میں عزاداری کو برپا کریں گے، لیکن عزاداری خود ہماری رگوں میں شامل ہے، ہمارے خون میں شامل ہے۔ ہماری ماؤں نے ہمیں دودھ میں حسین ابن علی کی محبت ہمیں دی ہوئی ہے، لہٰذا اس عزاداری کا برپا ہونا ناگزیر ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، چاہے مشکلات ہوں، چاہے تکالیف ہوں، ہم عزاداری سے دستبردار ہونے والے، عزاداری سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا میں یہ گزارش کروں گا ان تمام عزاداروں سے بھی کہ جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ تو ہیں مشکلات، جیسے ضعیفوں کے لیے، بزرگوں کے لیے تاکید بھی ہے کہ وہ گھر میں رہیں، ان کا آنا، یا بہت زیادہ چھوٹے بچوں کے لیے، لیکن میں یہ تاکید کروں گا ان سب عزاداروں کے لیے کہ جہاں SOPs کا خیال رکھا جا رہا ہے، جن مجالس میں نظم ہے، جہاں SOPs کا دھیان رکھا جاتا ہے، خیال رکھا جاتا ہے، تو نکلیں، عزاداری میں شامل ہوں، حسین ابن علی کے فرش اعظم میں آ کر بیٹھیں اس کے خیال رکھنے کے ساتھ۔ باقی عزاداری کے بارے میں جو ہمارا موقف ہے وہ شب عاشور اصحاب کربلا کے موقف کی طرح ہے، اس کو یاد بھی کریں اور اپنے دلوں میں نقش بھی کریں۔ شب عاشور اصحاب کربلا نے امام حسین علیہ السلام سے جو اظہار کیا تھا، جب امام نے چراغ بجھایا، بجھانے کے بعد کہا کہ چلے جاؤ، یہ فوج اشقیاء میرے خون کے پیاسے ہیں، لہٰذا آپ چلے جائیں، بیعت اٹھا لیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں، چلے جاؤ۔ لیکن جب چراغ جلایا تو سب موجود تھے۔ اس کے بعد ان اصحاب باوفا نے اپنے اپنے تاثرات کا اظہار کیا، اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ آج حسین ابن علی کے لیے، حسین ابن علی کی عزاداری کے لیے ہر محب حسین، ہر محب اہل بیت کے دل میں وہی کیفیت ہے۔ اگر جس کے دل میں نہیں ہے تو اسے اثر و جائزہ لینا چاہیے۔ وہ کیا جملہ تھا جو زہیر ابن قین نے کہا، وہ کیا جذبات تھے جس کا اظہار مسلم ابن اوسجہ نے کہا زہیر ابن قین نے کہ اے مولا، یہ تو ایک زندگی ہے جو موت کے ساتھ ختم ہو جانے والی ہے، لیکن اگر ایسا ہو فرض کریں، جو زہیر ابن قین کا جملہ ہے، اگر ایسا ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے پھر مار دیا جا سکتا ہو، تو زہیر کہتے ہیں اگر مجھے مار دیا جائے، پھر میری اس لاش کو جلا کر راکھ کر دیا جائے اور اس میری راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا جائے، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر مار دیا جائے، پھر راکھ کو ہوا میں بکھیرا جائے، زہیر کہتے ہیں اگر 1000 دفعہ بھی میرے ساتھ ایسا کیا گیا،
ہر دفعہ زندہ کرنے پر میں یہی کہوں گا کہ حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، ہر دفعہ یہی کہوں گا کہ میں حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ما ترکتک یا حسین کا، اے حسین ہم آپ کو ترک نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا عزاداری امام حسین کی یاد، مجلس حسین، جلوس عزا ہماری رگوں پہ میں ہے۔ ہم نہ اس سے الگ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزاداران مولا، یاد رکھیے گا حسین ابن علی کا یہ فرش عزا، محرم کا مہینہ، ذکر کربلا، ذکر مصائب، پیغام کربلا، یہ حیات بخش ہے، یہ زندگی عطا کرتا ہے، یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ کربلا میں اتنی قوت ہے، کربلا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ظاہراً یزیدی فوج کا جرنیل ہونے کے باوجود، حر جو یزیدی فوج کا جرنیل ہے، تحریک کربلا، ذکر کربلا، ذکر حسین ابن علی، زیارت حسین ابن علی، یہ اس قدر طاقت رکھتے ہیں کہ حر کو یزید کے لشکر سے نکال کر حسین کے لشکر میں لے آتے ہیں۔ حر کی جو یزیدی لشکر کا جرنیل ہے اسے شہدائے کربلا کی فہرست میں شامل کروا دیتے ہیں۔ لہٰذا اس فرش عزا کو غنیمت جانیں۔ یہ فرش عزا میرے اور آپ کے لیے قلوب کو زندہ کرنے کا باعث ہے۔ امام حسین کے غم میں بہنے والے آنسو کی قیمت کتنی ہے؟ اب جو روایات کہتی ہیں کہ اگر مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے تو اس کے لیے جنت ہے، چھٹے امام کی حدیث، اس کے لیے جنت ہے اگر مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے۔ کیا ہوتا ہے مکھی کے پر کے برابر کے آنسو سے؟ کیا ہوتا ہے ایک قطرہ آنسو کا اگر آنکھ سے نکل آئے؟ یاد رکھیں حسین ابن علی کے غم میں بہنے والا ایک آنسو گناہوں کی وجہ سے مردہ ہوئے دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ آنکھ سے تو گرتا ہے، آنکھ سے نکلتا ہے، گرتا مردہ دل پر ہے اور اسے زندہ کر دیتا ہے، حیات بخشتا ہے۔ تو لہٰذا مجلس حسین، فرش عزا نعمات ہیں زندہ رہنے کے لیے، زندگی پانے کے لیے، حیات پانے کے لیے۔ تو ہم سب، آپ سب جو بھی مجلس عزا میں تشریف لائیں، ایک دفعہ ذہنی آمادگی کے ساتھ خود کو آمادہ کر کے آئیں، جیسا کہ عرض کیا باوضو ہو کر، اس کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر تیار ہو کر آئیں۔ حسین ابن علی سے آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ یہ سوچ کے مت جاؤ کہ مجلس عزا میں جا رہے ہو، کہا یہ سوچ کر جاؤ کہ کربلا جا رہے ہو۔ اگر مجلس عزا کے فرش پر بیٹھے ہوئے ہو تو تم یہی سمجھو کہ تم حسین ابن علی کے روضے کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، تم ذریح مبارک کے قریب بیٹھے ہوئے ہو۔ یا میں کہوں اس انداز میں کہ حسین ابن علی کی مجلس خیمہ حسین ابن علی ہے۔ یہ حسین ابن علی کا وہی خیمہ ہے کہ جس میں حبیب ابن مظاہر رہتے ہیں، جہاں زہیر ابن تین ہوتے ہیں، جہاں مسلم ابن اوسجہ ہوتے ہیں، جہاں جوانوں میں علی اکبر جیسا جوان ہوتا ہے، جہاں حضرت عباس جیسا وفادار ہوتا ہے۔ مائیں بہنیں یہاں پر آئی ہیں، یہ حسین ابن علی کا قافلہ ہے، جہاں زینب و ام کلثوم جیسی مخدرات عصمت ہیں، جہاں سکینہ و فاطمہ جیسی حسین کی دختران ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو دسترخوان حسین ابن علی ہے، یہ جو مجلس عزا ہے، اس کے میزبان خود حسین ابن علی ہیں۔ اور یہ عقیدہ ہے کہ اے عزادار، جب تم مجلس میں آتے ہو تو حسین ابن علی اپنی باہیں کھولے تمہارا استقبال کرتے ہیں، اور پھر حسین ابن علی تقاضا کرتے ہیں، توقع رکھتے ہیں اپنے عزادار سے، اپنے عزادار کے اوپر یہ بھروسہ رکھتے ہیں حسین ابن علی کہ یہ میرا عزادار ہے، یہ حسین ابن علی کو مایوس نہیں کرے گا۔ یقیناً ہمارا عقیدہ ہے، اے مولا حسین ہم آپ کی مجلس میں آئے، آپ کے مجلس کے حضور میں بیٹھے ہیں، فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں، مولا ہم آئے ہیں، آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے اگر کوئی خطا ہوئی ہے، کوئی غلط ہو گیا ہم سے،
تو ہم فرش اعضا میں آئے ہیں، اے حسین ابن علی آپ سے معافی مانگیں گے، آپ تو حور جیسے کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم اگر معذرت طلب کریں، مولا پچھلے ایام عزا سے لے کر اب تک اگر ہم سے کچھ ایسا غلط ہو گیا ہے، کچھ ایسا ہم کر بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا دل دکھا ہو، جس پر آپ راضی نہ ہوں، تو مولا ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن ہم آ گئے ہیں آپ کے دروازے پر، ہم آ گئے ہیں دوبارہ فرش اعضا پر، اس یقین کے ساتھ، اس عزم و ارادے کے ساتھ کہ ہم آئے ہیں، حسین ابن علی ہمیں قبول کریں گے، اور ہم یہ عزم کرتے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں، اب ایسا بننے کی کوشش کریں گے کہ جیسا حسین ابن علی کو پسند ہے۔ لہٰذا جب مجلس اعزا میں آپ تشریف لائیں تو پوری ذہنی آمادگی کے ساتھ اسی نیت سے آئیں کہ امام حسین کے پاس جا رہے ہیں، اور امام حسین کے پاس جانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا حسین ابن علی سے جو مل کر آئے، جو حسین ابن علی کے محضر میں کچھ دیر ٹھہر کر آئے، کیا اس کے وجود سے، اس کے کردار سے حسین ابن علی کے کردار کی خوشبو نہیں آئے گی؟ اگر کوئی گلاب کی پتیاں بیچنے والے کی دکان پر 3 گھنٹے 4 گھنٹے رہے، اور وہ جب اس دکان سے اٹھ کر کہیں جاتا ہے تو ہر ملنے والا اس سے یہ پوچھتا ہے کیا تم نے گلاب کی خوشبو لگائی ہے؟ تمہاری جیب میں گلاب ہے کیونکہ تم سے گلاب کی خوشبو آ رہی ہے؟ تو وہ یہ کہے گا کہ نہیں، خوشبو تو نہیں لگائی ہے، میں وہ گلاب کی دکان پہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا تھا تو وہاں کی خوشبو مجھ میں رچ بس گئی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند گلابوں کی دنیا کے اس دنیا کی فانی دنیا کی خوشبودار پھول کی خوشبو کچھ دیر بیٹھنے سے رچ بس جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ گلستان سیدہ کائنات میں تشریف لائیں، گلستان سیدہ کائنات میں میں اور آپ جائیں، جناب زہرا کے باغ میں آئیں، فرش مجلس باغ سیدہ، اور یہاں پر آ کر رہیں، مجلس عزا سماعت فرمائیں، 2 مہینے 10 دن ایام عزا کے گزاریں، لیکن ہمارے کردار سے اہل بیت کے کردار کی خوشبو ہی نہ آئے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا آمادگی کے ساتھ آئیں، پورے عزم و ارادے کے ساتھ آئیں، تیاری کے ساتھ آئیں کہ مجلس عزا سے لینا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اپنی زندگیوں سے اس کو عملاً اس کا اظہار کرنا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک ذرا بلند آواز میں درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اس عشرے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ عباد الرحمن کے اوصاف ہیں۔ عبد ہونا یعنی بندہ، اردو میں غلام کا لفظ بھی بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بندگی یعنی آپ جس کی بندگی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اس کی مرضی کے سپرد کر دیا ہے۔ جو عبد ہے پھر وہ اپنی مرضی نہیں دیکھتا، جو بعض لوگ کہتے ہیں نا میری مرضی، جو عبد ہے وہ پھر میری مرضی نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ عبد ہے۔ ایک امام حسین کاظم علیہ السلام گلی سے گزر رہے تھے، ایک گھر سے گانے کی موسیقی کی آوازیں آ رہی تھی باہر، اور عین اسی لمحے اس گھر کی کنیز دروازے پر کسی کام سے آئی ہوئی تھی۔ امام نے گزرتے ہوئے اس کنیز سے پوچھا، یہ جو صاحب خانہ ہے یہ عبد ہے یا آزاد ہے؟ عبد ہے یا آزاد ہے؟ عبد بمانے غلام ہوتا ہے، اس کے مقابل میں آزاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب امام نے کہا یہ عبد ہے یا آزاد ہے تو اس کنیز نے کہا آزاد ہے، تو امام نے ایک جملہ کہا، ہاں آزاد ہی ہوگا، عبد ہوتا تو اپنے مالک کی ایسے نافرمانی نہ کرتا۔ اس کنیز کو باہر دروازے سے اندر جانے میں جب کچھ دیر لگی تو اس کے مالک نے جب اندر گئی تو پوچھا دیر کیوں لگائی؟ تو اس نے کہا باہر ایک ایسا حلیہ بتا کر کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ عبد ہے یا آزاد ہے؟ پوچھا تم نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں نے کہا آزاد ہے۔ تو پوچھتے انہوں نے کیا کہا؟ کہ تو انہوں نے کہا اگر عبد ہوتا تو یوں اپنے مالک کی نافرمانی نہ کرتا۔
تو اسے فوراً سمجھ میں آ گئی، دوڑ کے باہر گیا، دیکھا تو امام جا رہے تھے، دوڑتا ہوا امام کے پاس گیا، امام کے سلام کیا، دست بوسی کی اور کہا مولا مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ نے مجھے کیا کہا ہے، میں آج سے توبہ کرتا ہوں، دوبارہ میرے گھر سے اس طرح کی کوئی آواز نہیں آئے گی، حتیٰ اگر میں یہاں پر یہ کہوں اسے یہی کہنا چاہیے، اس نے کہا ہوگا کہ دوبارہ میری زندگی میں سے بھی کوئی ایسی آواز نہیں آئے گی جو یہ ثابت کرے کہ میں اپنے مالک کا نافرمان ہوں۔ عزیزان محترم، عبد ہونا مطلوب ہے، خدا نے تقاضا ہی یہی کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبودیت کے لیے خلق کیا ہے۔ عموماً اس آیت کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے، آیت مشہور ہے، ہمیں سارے کو یاد ہوتی ہے، عموماً پوچھا جاتا ہے انسان کو اللہ نے کیوں بنایا، تو یہ آیت عام ہے، قرآن مجید کی ان چند آیتوں میں سے ہے جو اکثریت کو یاد ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک المیہ ہے، یہ بھی مصائب ہے، ایک قرآن مجید کے مصائب میں سے ہے، ہمیں قرآن کی چند آیات ہی یاد ہوتی ہیں، وَإِلَّا تو یہ ماحول ہونا چاہیے، یہ معاشرہ خود مجلس عزا سننے والے مومنین ان کی سطح فکر بلند ہونی چاہیے، بے شمار قرآن کی ایسی آیات ہوں کہ جو ہمارے عزاداروں کو مومنین کو یاد ہوں۔ تو یہ آیت مشہور ہے جو اکثر یاد ہوتی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لیکن اس کا ترجمہ جو مشہور ہے وہاں سے ایک مشکل بنتی ہے۔ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب لفظ عبادت کہا جاتا ہے تو عبادت سے ہم جو اردو سپیکنگ ہیں، میں اور آپ جو اردو بولنے سمجھنے والے ہیں، ہمارے ذہن میں عبادت سے مراد ایک خاص شکل آ جاتی ہے، نماز، روزہ، ہم اس سے آگے نہیں بڑھتے، جبکہ بندگی پروردگار فقط نماز تک محدود نہیں ہے، عبودیت پروردگار فقط روزے تک محدود نہیں ہے، عبودیت بندگی فقط ظاہری عبادت تک محدود نہیں ہے، بلکہ بندہ ہے، عبد ہے، تو پھر ہر میدان میں عبد ہے، مصلے پر بھی خدا کا بندہ ہے، اور گھر کا سسٹم چلاتے وقت خانوادے کے ساتھ جو بیہیویئر اپنانا ہے، جو سلوک اپنانا ہے، بیوی کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے، بچوں کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے، وہاں بھی عبودیت کی ضرورت ہے، کاروبار کے لیے مارکیٹ میں بیٹھا ہے، وہاں بھی عبودیت کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا قرآن مجید کا واضح موقف ہے، 6 پارے کے پہلے صفحے پر یہ آیت موجود ہے، یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، کہ کتاب کے کچھ حصے کو تو مانتے ہیں اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں۔ ان کی مذمت ہے، ان کے اس ایک حصے کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا یہی مسئلہ ہے۔ ایک اور چیز عرض کر دوں اسی سے جڑی ہوئی، کیا وجہ ہے؟ اسلام دین کامل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اسلام کامل دین ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ذبح علی کا شکار ہے؟ اسلام کامل دین ہے، کامل نظام حیات ہے، اسلام کا نظام، اسلام کا دین، اسلام اس بات کا دعوے دار ہے کہ اگر آپ اسلام پر عمل پیرا ہوں تو دین آپ کو بلندی کی طرف لے جائے گا، دین آپ کو معنوی مادی دونوں بلندیاں عطا کرے گا۔ یاد رکھیے گا یہ اشتباہ ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ دین فقط معنوی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے، دین فقط روحانی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے، دین فقط عبادت کے معاملات کی رہنمائی کے لیے ہے۔ نہ عزیز محترم، دین پوری زندگی کے لیے رہنمائی ہے۔ اس پر ایک اور اشتباہ ہوتا ہے، جب کہا جاتا ہے نا دین کاروبار میں بھی رہنمائی کرے گا تو فوراً سب کے ذہن میں خمس و زکوٰۃ آ جاتا ہے کہ دین کاروبار میں سے خمس و زکوٰۃ لے گا، فقط نہیں، طرز کاروبار، بزنس کرنے کا انداز، حتیٰ کہ اپنے کاروبار کو، اپنے کام کو نقصان سے بچانے کا انداز بھی دین سکھاتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے دین کا مطلب، بندگی کا مطلب کیا لیا؟ عبادت۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت سے میرے اور آپ کے ذہن میں فقط یہی نماز، روزہ، اور عموماً جہاں پہ کوئی نماز نہ پڑھتا ہو، جوان اگر نماز کی کوتاہی کرتا ہو تو اس کو نصیحت کرنے کے لیے اس آیت کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تم کیوں نماز نہیں پڑھتے ہو؟ میں اعتراض نہیں کر رہا کہ اس آیت کو نماز کے لیے استعمال نہ کریں ضرور، لیکن اگر کوئی سود لیتا ہے، اگر کوئی سودی کام کرتا ہے جس کو دین نے حرام قرار دیا ہے، وہاں پر بھی اسی آیت کا تکرار ہونا چاہیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جن اور انسان کو خدا نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، تم سود لیتے ہو۔ سود لینا تو خدا سے جنگ کرنے کے مترادف ہے، تم کیسے بندے ہو؟ یاد رہے، عبد خدا بننا یہ ذمہ داری ہے، عبودیت پروردگار، بندگی پروردگار، یہ ذمہ داری ہے۔ اسی لیے میری اور آپ کی خلقت ہوئی ہے، اسی لیے میری اور آپ کی خلقت ہوئی ہے کہ عبد بن جائیں۔ اگر عبد بن گئے تو پھر ہم صاحب عزت بھی ہو گئے، صاحب کرامت بھی ہو گئے۔ عبد ہونا انسانوں کے اندر، یاد رکھیں، پوری توجہ کیجیے گا، ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عبد ہونا یہ انسانوں کے اندر سب سے ہائی ڈگری ہے، سب سے بڑی ڈگری، مرتبے کے حساب سے، عہدے کے حساب سے، رتبے کے حساب سے۔ ایک انسان جب بڑے سے بڑا ہو جائے گا، سب سے بڑے رتبے پر آ جائے گا، تو وہ رتبہ عبودیت ہے، عبد ہونا ہے۔ متوجہ ہیں انشاءاللہ؟ توجہ ہے انشاءاللہ؟ کورونا سے زیادہ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا آپ لوگ؟ ایک درود پڑھیں ذرا بلند آواز میں محمد والے محمد۔ بس کائنات کی سب سے بڑی ہستی، کائنات کی سب سے بڑی ہستی، جن کے لیے وہ مصرع مشہور ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ ہی ہیں۔ کون ہے وہ؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ رسول خدا کے بعد سب سے بڑی ہستی، انبیاء میں سب سے اوپر، معصومین میں سب سے اوپر، سب سے بڑی ہستی۔ اور میں اور آپ روزانہ ان کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلا رتبہ کیا بتا رہے ہیں؟ عبدہ، کہ وہ ان کے عبد ہیں، رسول خدا اللہ کے عبد ہیں، عبودیت پر ہیں، بندگی پر ہیں۔ یاد رکھیے گا، بندگی سب سے بڑا رتبہ ہے انسان کا، اور مجھے اور آپ کو پہنچنا ہے تو کہاں پہنچنا ہے؟ عبودیت کے درجے پر جانا ہے، کیونکہ میری اور آپ کی خلقت عبودیت کے لیے ہوئی ہے۔ لہذا ہم میں سے جو عبودیت کی طرف سفر کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بلندی کی طرف سفر کر رہا ہے، اور جس کا رخ عبودیت کے اپوزٹ ہو تو اس کا مطلب ہے وہ پستی کی طرف جا رہا ہے۔ عبودیت کی طرف سفر کے لیے کیا کریں؟ روڈ کون سا ہے؟ کون سی شاہراہ ہے؟ میں اگر عبد خدا بننا چاہوں، میں اگر خدا کی عبودیت اختیار کرنا چاہوں، تو میرے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ خدایا میں تیرا عبد بننا چاہتا ہوں، تو مجھے بتا کہ میں تیرا عبد کیسے بنوں؟ تو مجھے وہ معیارات بتا دے، تو مجھے وہ خصوصیات بتا دے جو تیرے ایک عبد میں موجود ہیں، تاکہ میں انہی خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کروں، ان خاصیتوں کو اپنے اندر پیدا کروں، تاکہ تیرا عبد کہلا سکوں، تاکہ تیری عبودیت کے درجے پر آ سکوں۔ تو مجھے خدا کا بندہ بننا ہے، مجھے عبد خدا بننا ہے، تو اس کے لیے میری سب سے بہترین رہنمائی کون کر سکتا ہے؟ یقیناً خود خدا اگر بتا دے کہ تو اگر میرا عبد بننا چاہتا ہے، تیرے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے، تیرے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے، تیرے اندر یہ صفت ہونی چاہیے، خود خدا نے کھول کر بیان کر دیا ہو، تو یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ آسان ہے، اور سب سے زیادہ واضح اور سب سے زیادہ سچی بات بھی وہی ہوگی، کیونکہ عموماً یہ ایک موجود ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ اگر حدیث کو بیان کیا جائے تو حدیث کے بارے میں اعتراضات بھی آتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، سچی حدیث ہے، مستند حدیث ہے یا نہیں ہے، لیکن جب قرآن کی بات آئے گی تو قرآن کے اوپر تو سب متفق ہیں، اور قرآن جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے،
تو جو چیز قرآن میں واضح اللہ نے بیان کر دی ہو، جزیات کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، اور میرے اور آپ کے ذہنوں کے مطابق بیان کر دیا ہو، حتیٰ کہ اندازہ کریں، حتیٰ کہ خدا نے یہاں تک بیان کر دیا ہو، اگر تو میرا عبد بننا چاہتا ہے، اگر تو میرا بندہ بننا چاہتا ہے تو تجھے چلنا ایسا ہوگا، تیری چال ایسی ہونی چاہیے۔ اندازہ کریں نا، اندر باطن، فکر، سوچ، عقیدہ، باطنی اعمال، بڑے بڑے جو عبادات ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، ان کی ادائیگی اپنی جگہ پر، خدا نے اس قدر کھول کر بیان کر دیا ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اے انسان، اگر تو عبد خدا بننا چاہتا ہے تو تجھے چلتے وقت ایسے چلنا ہوگا۔ راستے میں چلنے کی بات ہو رہی ہے، گاڑی میں جانے کی بات ہو رہی ہے، موٹر سائیکل پہ چلنے کی بات ہو رہی ہے، پیدل چلنے کی بات ہو رہی ہے، گھر میں داخل ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ تجھے چلنا کیسے ہے، یہاں تک بتا دیا ہے خدا نے۔ لہٰذا جس موضوع کا انتخاب کیا، یہ عباد الرحمن کے اوصاف، سورہ مبارکہ فرقان، سورہ فرقان کی آخری آیات ہیں، آیت نمبر 63 سے لے کر 74 تک۔ ان آیات میں اللہ نے کھول کر بیان کر دیا ہے کہ میرا جو بندہ ہے، جو میرا عبد ہوگا، اس میں کون کون سی کوالٹی ہوگی، ایک ایک کر کے 12 کوالٹیز بتائی ہیں، 12 صفات ان آیات کے اندر اللہ نے بیان کر دی ہیں۔ اب میرے اور آپ کے اوپر ہوگا کہ اگر ہم چیک کریں کہ ان 12 میں سے کتنی کوالٹیز میرے اندر پائی جاتی ہیں، کون سی صفات ہیں کہ جو مجھ میں موجود ہیں، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ میں 12 میں سے 6 صفات کا حامل ہوں، ابھی 6 باقی ہیں۔ تو پھر زندگی کا مقصد و ہدف کیا ہے کہ ان 6 صفات کو حاصل کرنا ہے، اس کی طرف جستجو کرنی ہے، تاکہ عبودیت کے درجے پر فائز ہو سکیں، تاکہ عبد رحمان بن سکیں۔ اگر ان 12 صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیا اور عبودیت کے درجے پر آ گئے، تو پھر آخری جو آیت ہے اس میں تحفہ، انعام جو خدا کی طرف سے عطا کیا جائے گا، جس کو میں اگر آج اس مجلس اور اس وقت جو موجود عزادار آپ کو مخاطب کرتے ہوئے اگر کہوں کہ اے عزاداران امام حسین، یہ جو 12 کوالٹیز ہم بیان کریں گے قرآن کی آیات کی روشنی میں، ان 12 کوالٹیز کو اگر میں اور آپ اپنے اندر پیدا کر لیں، میرے اور آپ کے اندر یہ 12 صفات پیدا ہو جائیں، ہم پریکٹس کر کے، مشق کر کے، کوشش کر کے اگر ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیں، ان صفات کے اپنے اندر لے آئیں، ان صفات کو، خود کو ان صفات سے آراستہ کر لیں، تو پھر میرا اور آپ کا پروردگار خالق کائنات اپنی سچی کتاب میں، اپنے سچے کلام میں مجھے اور آپ کو جس انعام کا وعدہ کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ فرماتا ہے اولئک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ جب اگر ان 12 صفات کے، ان 12 کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے صبر و استقامت کی وجہ سے بہشت کے بلند محل عطا کیے جائیں گے، جنت کے بلند محل عطا کیے جائیں گے، اور وہاں انہیں تعظیم و سلام پیش کیا جائے گا، وہاں ان کی خدمت میں سلام پیش کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی دیگر آیات میں ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو جو جنت کے فرشتے ہیں وہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، آج تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اس عشرے کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ عباد الرحمن کے صفات، اوصاف، جو سورہ فرقان کی ان آخری آیات میں اللہ نے واضح کر کے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے، اور ہم انشاءاللہ ان میں سے ان 12 صفات کو ایک ایک کر کے مزید آسان کرتے ہوئے، روایات اور احادیث سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
آج خواہش ہے کہ ایک ہم آغاز کر دیں، انشاءاللہ اس کو جتنا آج کی مجلس میں بیان کر سکے اتنا بیان کریں گے، باقی انشاءاللہ کل سے مزید تفصیلات کے ساتھ اپنے موضوع کو واضح کر کے بیان کریں گے۔ پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پہلی صفت جو عباد الرحمن کی بیان ہوئی ہے، پہلی کوالٹی خدا نے جو بیان کرنے کا انداز اپنایا ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے نا، بعض لوگ باطن سے شروع کرتے ہیں، جیسے اندر سے، کہ انسان کا اپنے اندر کو ٹھیک کرنا، باطن سے شروع کریں، لیکن یہاں پر صفات کو ظاہر سے شروع کیا ہے، کیونکہ ظاہر، انسان کا ظاہر اس کے باطن کی عکاسی کرتا ہے۔ جیسا انسان کا اندر ہے ویسا ہی اس کا باہر، اس کا ظاہری وجود ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے عموماً کسی اگر بے پردہ خاتون کو دیکھ کر اس کے لیے پردے کا کہا جائے تو وہاں پر ایک جملہ کہا جاتا ہے، پردہ دل میں ہوتا ہے۔ تو قبول ہے، پردہ دل میں ہوتا ہے، لیکن دل کے اندر تو کوئی جا نہیں سکتا۔ جو دل میں ہوتا ہے وہ ظاہر میں آئے گا تو پتہ چلے گا کہ پردہ دل میں ہے یا نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کے دل میں ہے اور باہر اس کے بالکل اپوزٹ ہے؟ جیسے اگر کوئی انسان آنسو بہا رہا ہو، چہرے سے غمگین ہو، چیخ رہا ہو، کراہ رہا ہو، تکلیف سے اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار ہوں، دکھ کے آثار ہوں، اور ہمیں وہ یہ کہے کہ نہیں میں بہت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں، اس وقت میں انتہائی خوش ہوں، تو ہمیں سے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، کہے گا کہ جناب آپ کا یہ قول اپنی جگہ پر کہ آپ خوش ہیں، لیکن یہ جو آپ کا ظاہر ہے، آپ کا چہرہ ہے، آپ کا بجھا ہوا چہرہ ہے، آپ کا اترا ہوا چہرہ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں۔ یہ ظاہر آپ کے اندر کی عکاسی کرتا ہے۔ شعر میں پڑھا تھا، اپنے تیور تو سنبھالو کہ کوئی یہ نہ کہے دل بدلتا ہے تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں، کہ دل کا بدلنا چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو جن کا اس طرح کا دعویٰ ہوتا ہے کہ پردہ دل میں ہونا چاہیے، تو جو آپ کے دل میں ہے وہ آپ کے ظاہر میں نظر آئے گا تو ہم دل کے بارے میں آپ کی کوئی گواہی دے سکیں گے کہ ہاں اس کے دل میں پردہ موجود ہے۔ بعض لوگ بندگی کو بھی دل تک ہی محدود رکھتے ہیں، دل پاک ہونا چاہیے، خدا دلوں کا حال جانتا ہے، قبول ہے کہ دلوں کا حال جانتا ہے، لیکن یہ کہہ کر آپ نماز سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکتے کہ آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں کہ خدا دلوں کا حال جانتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں عبودیت پروردگار ہے تو ظاہر میں نظر آئے گی، آپ کے ظاہر سے پتہ چلے گا۔ یہاں پہلی نشانی سورہ فرقان کی ان آیات میں پہلی نشانی جو خدا نے بیان کی وہ ظاہر کی ہے، باہر کی ہے، بیرون کی ہے، نظر آنے والی نشانی ہے۔ اللہ نے کوئی ایسی نشانی نہیں بتائی کہ دل کے اندر گھس کے دیکھنا پڑے گا کہ بندہ خدا ہے یا نہیں ہے، ظاہر بتایا ہے کہ ظاہر سے پتہ چلے گا کہ اب تو خدا ہے یا نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پہلی صفت وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں۔ جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چال میں تکبر اور غرور نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ زمین پر چلتے ہیں، جب وہ گاڑی سے جاتے ہیں، جب وہ موٹر سائیکل پر جاتے ہیں، جب وہ پیدل چل رہے ہوتے ہیں تو ان کی چال تکبرانہ نہیں ہوتی ہے، ان کی چال مغرورانہ نہیں ہوتی ہے، وہ اپنا لباس دکھانے کے لیے نہیں چلتے ہیں۔ انسان اگر پستی میں جائے، انسان پست ہو جائے تو اتنا پست ہو جاتا ہے کہ لباس پہن کر خود کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ اس لباس کی اس کو دکھانے کے لیے، اس کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا بالخصوص ایک سخت مرحلہ ہے جو معنوی طور پر، روحانی طور پر انسان کو تباہ کر دیتا ہے، بہت سخت ہے۔ کون سا؟ آپ اپنی دولت کا، اپنے سٹیٹس کا اظہار ایسی جگہ پر کریں جہاں آپ سے کم سٹیٹس والے لوگ تھے، جہاں غریب تھا، جہاں مسکین تھا، جہاں فقیر تھا۔ آپ اگر وہاں اپنے آپ کو تکبرانہ انداز میں لے کے جائیں گے، آپ اس انداز سے ان کے سامنے چلتے ہوئے جائیں گے کہ آپ کی چال میں تکبر ہو، تو سب سے پہلی صفت ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو آرام سے، دبے پاؤں، باوقار انداز میں،
تکبر کے ساتھ نہیں، اکڑ کر نہیں. جیسے ایک زمانے میں ہوتا تھا ذرا کوہنیاں پھیلا کر چلنا، کوہنی ذرا پھیلا کر. آج بھی ہوتا ہے، بعض لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو چلتے وقت ذرا اکڑ کے چلنے والے ہوتے ہیں. جیسے سورہ لقمان میں ہے کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہیں تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہیں پہاڑ سے زیادہ بلند ہو سکتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے. لہٰذا اب تو خدا کی پہلی نشانی کیا ہے؟ چال میں اعتدال. اچھا، یہاں پر تھوڑی سی ڈیٹیل اور تھوڑی سی تفصیلات ہیں، اگر آج مکمل بیان نہیں کر سکتے تو کل انشاءاللہ بیان کریں گے. کہ یہاں پر چال سے مراد فقط چلنا نہیں ہے، اردو زبان میں بھی مستعمل ہے. اس کے چال ڈال ٹھیک نہیں لگ رہے، اس سے چال سے مراد ایسا نہیں ہوتا کہ لنگڑا کے چل رہا ہے، وہ چال سے مراد اس کی زندگی کو گزارنے کا انداز ہوتا ہے. یہاں پر یمشون علی الارض ہونن سے مراد یہ ہے کہ اس کی زندگی ایسی ہے کہ یہ انکساری و عاجزی کے ساتھ رہتا ہے. اس کا سٹیٹس، اس کی زندگی گزارنے کا انداز ایسا نہیں ہے کہ یہ مغرور اور متکبر ہو جائے. یاد رکھیں، خدا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. سنا ہے یا نہیں سنا آپ نے؟ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. سنا ہے انشاءاللہ؟ تھوڑا سا سر ہلائیں گے تو آپ کے جاگتے ہونے کا پتہ چلے گا. ویسے تو عموماً ذاکرین اور خطبہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا میرے ساتھ بولیں، تو ہم بلوانے والا کام تو نہیں کر رہے، لیکن کم سے کم آپ کی طرف سے کوئی ایسا رسپانس، کسی کا مسکرانا یا کسی کا سر ہلانا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ اب کافی عرصہ ہو گئے مجالس اور اس میں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سر ہلاتے ہیں لوگ، لیکن وہ سر ہلاتا ہے جس کو نیند آئی ہوئی ہوتی ہے. وہ ایک ہاتھ جھپکی لیتا ہے اور فوراً اسے لگتا ہے میں نے جھپکی لے لی ہے، تو پھر وہ فوراً سر ہلاتا ہے. تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ قبلہ صاحب جو ہے وہ 7ویں یا تیسرے چوتھے آسمان سے ہو کر آئے ہیں، کم سے کم حضرت عیسیٰ سے ملاقات کر کے ہی واپس آئے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. پس ازان محترم، یاد رکھیے گا چال میں انکساری و عاجزی، چال میں، چلنے میں. اب آپ اندازہ کریں کس قدر خدا نے کھول کر بیان کر دیا میرے اور آپ کے لیے کہ اے انسان، اگر تو میرا اب بننا چاہتا ہے تو آ جا، قرآن کھول کر دیکھ لے، قرآن کھول کر دیکھ لے، میں تجھے بتاؤں کہ میرا بندہ بننے کا طریقہ کیا ہے. پہلی صفت مجھے اور آپ کو بتائی ہے کہ عبد خدا وہ ہوتا ہے، عبد رحمان وہ ہوتا ہے کہ جب چلتا ہے تو اس کی چال میں تکبر نہیں نظر آتا. یاد رکھیے گا، تکبر صرف مال کا نہیں ہوتا، تکبر صرف دولت کا نہیں ہوتا، تکبر تقوی کا بھی ہوتا ہے، تکبر معنویت کا بھی ہوتا ہے، تکبر عبادت کا بھی ہوتا ہے. مسجد سے نماز پڑھ کر واپس آ رہے ہیں اور رستے میں وہ دکاندار نظر آیا کہ جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے اگر دل میں ایک دفعہ بھی یہ خیال آیا کہ یہ بے نمازی ہے، میں نمازی ہوں، تکبر آ گیا. تو میں نے عرض کیا خداوند تبارک و تعالی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، لیکن اسی خدا نے قرآن مجید میں واضح کہہ دیا ہے ان اللہ لا يحب المتکبرین. اگر تو تکبر کرتا ہے تو اللہ تجھ سے محبت نہیں کرتا. کہنا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن اگر متکبر ہو تو خدا اعلان کر رہا ہے کہ میں متکبر سے محبت نہیں کرتا. یاد رکھیں، تکبر وہ خطرناک مرض ہے، وہ ایسا خطرناک مرض اور بیماری ہے جو 50,000 سال کی عبادت کو کھا جاتی ہے. 50,000 سال کی عبادت کو تکبر کھا جاتی ہے. ابلیس ہزاروں سال خدا کی عبادت کر چکا ہے، لیکن جب اس نے تکبر کیا تو خدا نے وہاں پر اس کی عبادت ختم، اور اس تکبر کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا، رد کر دیا خدا نے. یاد رکھیے گا، عاجزی و انکساری جس کی ایک مثال قرآن نے جو استعمال کیا، جس جگہ کو قرآن نے فوکس کیا کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو دبے پاؤں چلتے ہیں، عاجزی و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. ایسے نہیں چلتے کسی کے سامنے جا کر اپنے سے کم تر مال میں، دولت میں، علم میں، تقوی میں، معنویت میں، روحانیت میں، کسی بھی فیلڈ میں اپنے سے کمتر کے سامنے جا کر ایسا انداز اختیار نہیں کرتے جس سے تکبر کی بو آئے.
یہ ہے عبد الرحمن کی پہلی کوالٹی. اس کو تھوڑا کھول کر انشاءاللہ بیان کرنا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اذان محترم، آج پہلی مجلس، آج پہلی شب ہے فرش عزا کی. آئیے حسین ابن علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. مصائب کے جو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ اس طرف متوجہ ہوں. حسین وہ نام ہے جو حیات بخش ہے، پہلے بھی عرض کیا، جو مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے، جو قلب پج مردہ کو قریب المرگ، مردہ دل، ایسا دل کہ جو قریب المرگ ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں جب کوئی انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا آ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر کے گناہ ترک کر دے تو وہ سیاہ دھبا مٹ جاتا ہے. لیکن اگر وہ گناہ کا اصرار کرے، تکرار کرے، کرتا جائے، گناہ کرتا جائے، تکرار کرے، تو وہ سیاہ دھبا اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. یہاں تک کہ انسان اگر تکرار گناہ، اصرار گناہ کرتا رہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ اس کا قلب مر چکا ہے. یا قرآن کی زبان میں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی. اب نہ یہ سن سکتا ہے نہ یہ دیکھ سکتا ہے. کیا مطلب؟ نہ یہ راہ ہدایت کو دیکھ سکتا ہے نہ نصیحت ہدایت کو سن سکتا ہے. لہٰذا فرش عزا بہت اہم ہے. حسین ابن علی کا نام بہت اہم ہے. آقا علی رضا پناہیان نے ایک واقعہ سنایا جو ان کو ایک عالم دین نے، کہ جن کے ساتھ یہ پیش آیا. ایران کے ایک عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک علاقے میں پیش نماز ہوں، وہاں پر لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں. تو ہم ہر سال 40 پر کربلا جانا ہم نے شروع کیا. کہتے ایک جوان تھا اس علاقے میں جس کے اوپر میں کئی سالوں سے محنت کر رہا تھا کہ اس کو راہ راست کی طرف لے آؤں، لیکن میری تمام محنتوں کے باوجود وہ جوان کبھی بھی راہ راست کی طرف نہیں آیا. کہتے ہیں اس سال جب ہم 40 کے لیے کربلا جانے کا ہم نے پروگرام بنایا تو میں نے اس جوان کو بھی دعوت دی. میں نے کہا تم ہمارے ساتھ کربلا چلو، وہاں نجف سے کربلا پیدل چلتے ہیں. کہتے بالکل، اس نے وہ تیار ہی نہیں ہوتا. نہیں پیدل نجف سے کربلا 80 کلومیٹر کا فاصلہ کیوں پیدل جائیں گے. کہتے میں نے پھر اسے لالچ دی. میں نے کہا وہاں طرح طرح کے کھانے ملتے ہیں، جو تم چاہو سب کچھ ملتا ہے، وہ بھی بغیر قیمت کے. لوگ ہاتھ جوڑ جوڑ کر کھلاتے ہیں، پاؤں پڑ پڑ کے کھلاتے ہیں. ظاہر حسین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو بچھاتے ہیں سڑک پر، روڈ پر، زمین پر. کہتے جب اس کو کھانے پینے کا اور ان چیزوں کا میں نے بتایا، اس نے کہا ٹھیک ہے چلتا ہوں. اس نے کہا لیکن شرط یہ ہے کہ میں پیدل نہیں چلوں گا، میں گاڑی میں چلوں گا. تم لوگ پیدل چلنا، میں ساتھ ساتھ گاڑی میں آؤں گا. کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے، تم گاڑی میں ہی آنا، چلو ساتھ. کہتے ہم نجف پہنچے. نجف پہنچنے کے بعد ہم نے جب مشی شروع کرنی تھی، پیدل چلنا تھا. کہتے میں نے اس جوان سے کہا دیکھو یہاں تک تم آ تو گئے ہو، اب ایک کام کرو، صرف آج کا دن ہمارے ساتھ پیدل چلو، رات آرام کریں گے، اس کے بعد کل صبح تم گاڑی میں آگے تم چلے جاؤ گے، ہم کل تمہیں پیدل نہیں چلائیں گے. کہتے آج اس ایک دن کے لیے راضی ہو گیا. کہتے ہمارے ساتھ پیدل چلا، رستے میں رکتے چلتے. شام کو ہم ایک موقف میں جا کے ٹھہر گئے. رات نمازوں کے بعد ہم وہاں پر سو گئے. کہتے ہیں آدھی رات کو، اب یہ عالم دین کہہ رہے ہیں، اب توجہ کیجئے گا، حسین دلوں کو زندہ کرنے والے ہیں. فرش عزا، حسین کی راہ، کربلا، مردہ دل زندہ کرنے والی ہے. یہ عالم دین کہتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا، مجھے کسی کے رونے کی آواز نے جگا دیا. کہتے میں بیدار ہوا تو دیکھا وہ جوان گریہ کر رہا تھا، بیدار تھا اور رو رہا تھا. کہتے میں نے اس سے کہا کیا ہو گیا ہے. کہتے بار بار ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا، آقا یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، آپ پاؤں سمیٹ کے بیٹھے ہیں، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے. روتے ہوئے کہہ رہا ہے. کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ. تو اس جوان نے کہا میں سو رہا تھا خواب میں. کہتے میں نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اس خیمے میں تشریف لائے ہیں. کہتے امام یہاں پر آئے، ان کے ساتھ حبیب ابن مظاہر بھی تھے. حبیب کے ہاتھ میں ایک فائل تھی. کہتے امام نے میری طرف اشارہ کر کے حبیب سے کہا حبیب اس کا نام لکھو، یہ میرا ہے. کہتے میں نے کہا مولا میں آپ کا کیسے ہو سکتا ہوں، میں تو بہت گنہگار ہوں، میں تو بہت خراب ہوں، میں نے کبھی نصیحت کی بات سنی ہی نہیں ہے،
میں نے کہا مولا میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ میرا نام لکھیں. کہتے مولا نے حبیب سے دوبارہ کہا حبیب نہیں، اس کا نام لکھو. یہ جو بھی تھا اب یہ واپس آ گیا ہے، آج اس نے پیدل میری طرف سفر شروع کر دیا ہے. حبیب اس کا نام لکھو، اب یہ مجھے چھوڑ کر جانے والا نہیں ہے. عزاداروں، آج سفر کیا ہے حسین ابن علی کی طرف میں نے اور آپ نے بھی. مجلس عزا فرش عزا تک آئے ہیں چل کر. کاش ایسا ہو آج، یقیناً ایسا ہوگا. کاش کی چشم بصیرت جس کے پاس ہو وہ دیکھ لے کہ آج شب ہو، حسین ابن علی حبیب ابن مظاہر کو کہیں کہ اس کا نام لکھو، یہ میرا ہے. اس کا نام لکھو کہ آج یہ میرا ہو چکا ہے. وہ خوش نصیب میں اور آپ بھی ہوں انشاءاللہ. عزاداروں، فرش عزا فرش حسین ابن علی یہ وہ دوا ہے، یہ وہ علاج کی جگہ ہے جہاں روحانی مرض کا علاج ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے پہنچے ہوئے زخموں کا علاج ہوتا ہے. بس گریہ کریں حسین ابن علی پر. یہ آنسو وہ ہیں کہ جو زخموں کا مرہم ہے، روح کے زخموں کا. یہ آنسو گناہوں کا مداوا ہے. یہ آنسو انسان کو عزم دینے والے ہیں. عزاداران مولا، پس مدینہ سے امام کی روانگی کے 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. 28 رجب کی رات آئی، بیعت کا مطالبہ ہوا. مولا حسین نے آ کر یقیناً اپنے انداز میں جس جملے سے بھی کہا، لیکن میں یہ کہوں، آ کر کہا ہوگا حضرت عباس کو، جناب زینب کو کہ اے کربلا والوں، کربلا جانے کا وقت آ چکا ہے. زینب ام کلثوم کو کہا ہوگا آپ تیار ہو جائیں، کربلا کے لیے رفت رفت سفر باندھیں، قافلہ کربلا تیار ہو جائے. یہاں قافلہ کربلا کی تیاری کا حکم دے دیا ہے. اب رات کی تاریکی میں حسین ابن علی اپنے گھر سے نکلے کچھ ایسی ہستیوں سے ملنے کے لیے کہ جن کو چھوڑ کر جانا میرے مولا کے اوپر بہت زیادہ گراں گزر رہا تھا. سب سے پہلے نانا رسول خدا کی قبر مطہر پر تشریف لائے. قبر رسول پر آنے کے بعد حسین ابن علی نے خود کو قبر رسول پر گرا دیا اور اسی طرح قبر رسول سے لپٹ گئے جیسے کہ بچپن میں نانا کی باہوں میں جا کر لپٹا کرتے تھے. گریہ کیا مولا نے، روتے روتے وہیں پر آنکھ لگی ہے. خواب میں رسول خدا کو دیکھا. اللہ کے نبی کہتے ہیں حسین اگر تو سفر نہیں کرے گا تو دین بچتا ہوا نظر نہیں آتا. تیرا جانا، تیری ایسی منزلیں اور تیرا ایسا رتبہ خدا نے مقرر کیا ہے جو شہادت کے بغیر ملنے والا نہیں ہے. نانا کی قبر سے اٹھے. اب آتے ہیں بقیع میں. بقیع میں آنے کے بعد میں سیدہ کی بات میں کروں گا. پہلے آ کر امام حسن مجتبیٰ کی قبر پر حسین ابن علی ایسے گرے، روایت کا جملہ ہے جیسے کہ 2 بھائی آپس میں بغلگیر ہوتے ہیں. قبر حسن کو اپنے سے گلے سے ایسے لگا لیا ہے. اب اس کے بعد ماں زہرا کی قبر پر حسین آ گئے ہیں. اماں زہرا کی قبر پر آنے کے بعد زہرا کی قبر سے حسین نے خود کو لپٹا لیا ہے. حسین گریہ کر رہے ہیں. ماں کی قبر سے ایسے ہی لپٹ گئے ہیں جیسے بچپن میں ماں کی آغوش میں جا کر بیٹھا کرتے تھے. عزاداروں، شاید میرے مولا کو یاد آیا ہو، میں وہ 2 جملے کہوں. عزاداروں، شاید یاد آیا ہو 11 ہجری کا وہ دن کہ جس دن جناب سیدہ بستر بیماری سے اٹھ جاتی ہیں، خود آ کر اپنے بچوں کے لیے کھانا پکاتی ہیں. اسماء بنت امیس کہتی ہیں میں جب سیدہ کے گھر گئی تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. میں نے دیکھا کہ کئی دنوں سے سیدہ بستر بیماری پر تھیں، لیکن جس دن میں نے جا کر دیکھا تو سیدہ بستر بیماری سے اٹھی ہوئی ہیں، گھر کے کام خود کر رہی ہیں. اب اسماء بنت امیس کہتی ہیں جس وقت میں داخل ہوئی تو سیدہ حسین کا لباس تبدیل کروا رہی تھی اور کہتی میں نے عجیب منظر دیکھا. سیدہ اکثر حسین کی پیشانی کا بوسہ لیا کرتی تھی، لیکن میں نے دیکھا سیدہ حسین کا لباس پہناتے ہوئے بار بار حسین کے گلے کے بوسے لے رہی ہیں. کبھی گلے کے دائیں طرف کا بوسہ، کبھی بائیں طرف کا بوسہ، کبھی حسین کی شہرک کا بوسہ لیتی ہے زہرا. میں نے سیدہ سے کہا سیدہ خدا کا شکر ہے کہ آپ صحت مند ہو گئی ہیں، آپ روح بصحت ہیں.
کہتی ہیں اسماء بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ابھی میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، میرے بابا نے مجھے کہا فاطمہ آج تمہاری مصیبتوں کا خاتمہ ہونے والا ہے، آج تم ہم سے ملاقات کے لیے آنے والی ہو۔ کہتی ہیں اسماء جس گھر میں ماں کا انتقال ہو جاتا ہے اس گھر کے بچے رل جاتے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے میلے رہیں، اس لیے خود لباس پہنایا ہے، اس لیے خود کھانا کھلایا ہے۔ اسماء اب میں حجرے عبادت میں جا رہی ہوں، میں حجرے عبادت میں جا رہی ہوں، جب تک میری تلاوت کی آواز سنتی رہو سمجھنا کہ میں تمہارے درمیان ہوں، میری تلاوت کی آواز ختم ہو جائے سمجھنا میں بابا کے پاس جا چکی ہوں۔ اسماء میرے بچے جب آئیں تو انہیں کھانا کھلا دینا پہلے، پس ازادارو آخری دو جملے کہوں۔ اسماء نے کان لگایا دروازے پر، ایک وقت آتا ہے کہ اسماء کی صدا بلند ہوتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اسماء نے گریہ شروع کیا، دیکھا دروازہ کھل گیا، حسن و حسین دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ اسماء نے کہا حسنین نانا کی قبر سے تو شام کو واپس آتے تھے، جلدی کیوں آئے ہو؟ حسنین کہتے ہیں نانا کی قبر پر تھے، نانا کی قبر لرزنے لگی، نانا کی آواز آئی حسن و حسین جلدی سے گھر جاؤ تمہاری ماں نہیں رہی ہے۔ حسنین کو اب اسماء کہتی ہے حسن و حسین جاؤ جلدی اپنے بابا کو خبر دو، زہرا چھوڑ کر ہم سے جا چکی ہیں۔ اب یہاں پر آخری جملہ کو آزادارو، مولا حسن و امام حسین دوڑتے ہوئے مسجد نبوی آئے، امام علی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آغا پناہیہ نے ایک جملہ کہتے ہیں مولا علی نے دیکھا حسن و حسین نے ابھی کہا کچھ نہیں تھا، علی کی نظر پڑی، حسن و حسین دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، حسن کے سر پر عمامہ نہیں ہے، حسین کی عبا اتری ہوئی ہے، دوڑتے ہوئے جب بچوں کو دیکھا علی اٹھنا چاہ رہے ہیں، علی سے اٹھا نہیں جا رہا، بار بار زمین پر گرتے ہوئے علی کا ایک ہی جملہ بلند ہوتا ہے یا رسول اللہ، اور زہرا کی جدائی سے علی کا صبر جواب دے گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔